अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रमज़ान का प्रोग्राम ख़ास मेहमान। और मेरे साथ आज बहुत ही प्यारी बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। चंदा हमारे साथ हैं और उनके इंटरव्यू के लिए मेरे पास बाकायदा फरमाइशें आई हैं कि इनका रमज़ान में लाजमी इंटरव्यू किया जाए। जिस किसी ने भी इनको सुना ना, मतलब वो एक होता है ना कि जो दिल से बात निकलती है वो सब दिलों तक पहुंचती है। और कुछ बातें ऐसी हैं जो यकीनन आज का भी इंटरव्यू वो तमाम लोग जो सुनेंगे पहली दफ़ा इनको, तो वो भी शायद मेरा ख्याल है अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। मुझे अंदाज़ा है बहुत ही हमारे लिए काबिल एहतराम बहुत ही प्यारी शख्सियत चंदा को हम अपने शो में कहेंगे वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह माफ़िश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चंदा कि आपने हमें टाइम दिया। और मैं और मुझ समेत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के इंटरव्यू के लिए बहुत एक्साइटेड थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है कि मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक लफ्ज़ जो है वो अल्लाह ताला की शान के लिए हो, अल्लाह ताला की वहदानियत के लिए हो और सुनने वालों के लिए एक लेसन भी हो इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी अपने तमाम लिसनर्स के लिए, मैंने तो खैर आपके इंटरव्यूज देखे हैं, मुझे अंदाजा है, लेकिन ये कि सब जितने लोग आपको सुन रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैंने ग्रेजुएशन किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और प्राइवेट स्टडी मेरी ज़्यादातर रही है क्योंकि मुझे साथ में जॉब भी करनी थी, तो अपनी स्टडी को फिर मैंने प्राइवेट ज़्यादा यानी फोकस किया। हालात कुछ ऐसे हो गए कि मज़ीद पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाया। सीएसएस को कंप्लीट करना चाहती थी। मेरा प्लान ये था कि मैं अपना सीएसएस कंप्लीट करके मेरा सीएसएस का रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो उस दिन मैं अपनी फैमिली को यानी बताऊंगी। इतनी बड़ी खुशी के साथ उन्हें थोड़ा सा झटका मिल जाएगा तो शायद वो इसको बियर कर लें। बट अल्लाह ताला के मंसूबे और अल्लाह ताला के जो प्लान्स हैं वो कुछ और होते हैं। अल्लाह ताला ने मेरा अजर बढ़ाना था, तो इसलिए फिर मुझे बहुत सारी आजमाइशों में, मैं समझ ली आजमाइशों से गुजर के फिर यहाँ तक आई, और जिसकी वजह से मेरी स्टडी रुक गई क्योंकि फैमिली से इस्लाम कबूल करने का जब फैमिली को पता चल गया तो फैमिली से निकाल दी गई। तो मेरी बुक्स, मेरी चीज़ें सब वहीं छूट गया। और मैंने वो बुक्स, आप यकीन करें, बड़ी मेहनत से ख़रीदी थी। वो चीज़ें, सीएसएस की चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव थी। तो शादी के बाद ये नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं वो दोबारा चीज़ें बना पाती, दोबारा स्टडी को कंटिन्यू कर पाती। बस इस वजह से फिर स्टडी वहीं पे रुक गई। हम्म, सही। वो सारा सिलसिला मैं बहुत डिटेल में आपसे जानना चाहूंगी कि क्या क्या रहा, लेकिन यकीनन मतलब जो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि इल्म, जो असल इल्म है वो यकीनन कुरान का इल्म है। हम लोग तो दुनियावी इल्म के हाँ पीछे आजकल भाग रहे होते हैं और हमें लगता है, मतलब बहुत सारे लोग, अभी पिछले कुछ अरसे पहले मैंने एक देखा था कि एक अरबी लड़का था जो कि इजिप्शियन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, बहुत यंग, 21 साल का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो उस वक्त फजर के लिए उठा और उस वक्त उसकी डेथ हो गई सडन। तो मैं उस वक्त यही सोच रही थी कि कितने ऐसे हम लोगों ने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां डिग्रीज लेने में लगाई, और कितने ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पढ़ाई के चक्कर में नमाज, कोई चीज़ मतलब उनको याद नहीं रहती, सिर्फ उसमें लगे रहते हैं। और अल्लाह ना करे अगर उस हालत में अगर जान ले ली जाए तो वो सब बेकार हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इल्म आपको मिला अल्लाह ताला की तरफ से, वो इल्म सब जितने भी उलूम है दुनिया के उन पे भारी है। तो ये एक मतलब बहुत ही बिल्कुल। खुशी की बात है, खुशकिस्मती की बात है। राइट, तो जी चंदा, तो मैं आपके जो मैंने इंटरव्यूज देखे उससे मुझे ये पता चला कि शुरू में आपके मामू ने माशाल्लाह आपके ख़ानदान में इस्लाम कबूल किया, और उस हाँ वक्त जी। आप उनके काफ़ी मतलब खिलाफ थी और मतलब काफ़ी उनको पोज करती थी। तो मैं हाँ चाहूँगी, उनके जी। बहुत सारे लोग आपको पहली दफ़ा ही देखेंगे आज, तो उनकी मतलब नॉलेज में आनी चाहिए बात कि किस तरह से एक लड़की जो कि ईसाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, वो क्या उस वक्त सोच थी आपकी, और क्या आप समझती थी जब आप कह रही होती थी मामू को या फिर मतलब अपने जानने वालों को, तो उस वक्त आपके जहन में क्या हुआ करता था। जब मैं क्रिश्चियन लाइफ में थी तो कुछ स्पेस ऐसी भी आई कि मुझे अपनी फैमिली से दूर, वारिस मामू के घर के नज़दीक मेरी एक एकेडमी थी, तो पिक एंड ड्रॉप का इशू था। उस हवाले से भी मैंने वारिस मामू के घर चंद माह स्टे किया। सबसे पहले तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ कि उनके घर पे जब मैं रहती थी तो उनके घर का जो माहौल था वो अल्लाह वालों का था। ऑब्वियसली उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया था, वो अल्लाह ताला के मामले में ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उन्होंने, उनके घर पे जब मैं रहती तो सुबह को कुरान पाक की तिलावत लगती थी। ये मैंने पहले बताया। वॉशरूम में जाके अपने कानों में उंगलियां दे देती थी कि मैं ये नहीं सुन सकती, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि मुझे शुरू से ही कुरान पाक को खोलने से एक डर लगता था कि जिस दिन ये मैंने पढ़ा ना, उस दिन
شاید مجھے خود کو بھی شاید یہ پتا تھا کہ یہ ایک حقیقت کی کتاب ہے جو میں نے پڑھی تو میں حقیقت کو جان جاؤں گی، اور میں اس حقیقت سے بھاگ رہی تھی اصل میں. تو جب وہ قرآن پاک کی تلاوت لگاتے تھے تو میں واش روم میں جا کے کانوں میں انگلیاں دیتی اور گھنٹوں کہتی خداوند، یعنی خداوند مجھے بچا لیں، خداوند یہ چیزیں میں نہیں سن سکتی اس طرح. ان کے گھر پہ جب میں رہتی تو آپ یقین کریں ماموں وارث کے اسٹڈی روم میں نے اسٹے کیا تھا. ان کے اسٹڈی روم میں ایک طرف وہ جائے نماز پہ نماز پڑھے ہوتے تھے، دوسری طرف میری دعا کا ٹائم ہو جاتا تھا اور میں ساتھ ہی دعا کر رہی ہوتی تھی خداوند کے اللہ کے سامنے. اور مجھے اس چیز کی شرمندگی تب بھی محسوس ہوتی تھی مہوش کہ میرا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی دل اور دماغ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے اندر حکمت رکھی ہوئی ہے، کچھ اس کو پہچانتے ہیں کچھ اس کو نہیں پہچانتے. پر میرا دل اور میرے اندر رہنے والی وہ مسلمان چیخ چیخ کے اس وقت بھی مجھے یہ کہتی تھی کہ تمہارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک پراپر طریقہ ہے. ایک صاف کپڑا بچھایا جاتا ہے، اس پہ اپنے جسم کے ہر حصے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اور میرا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. میں جہاں مرضی بیٹھ جاتی ہوں، جس مرضی حال میں بیٹھ جاتی ہوں. تو یہ سب چیزیں مجھے تب بھی فیل ہوتی تھی، لیکن میں اس حقیقت سے ہمیشہ ہی بھاگتی رہی. مجھے لگتا تھا کہ میں خدا سے سب سے زیادہ پیار کرتی، کے اگینسٹ کبھی بھی نہیں جا سکتی. میں اپنی فیملی کا پراؤڈ تھی کیونکہ میں آدھا پاسٹر تھی کہہ لیں آپ کے، یعنی مجھے لگتا تھا کہ میری فیملی کا پراؤڈ ٹوٹ جائے گا اگر میں. لیکن سی ایس ایس کی اسٹڈی کے دوران میں جو چیزیں میں نے پڑھی اس دوران میں مجھے قرآن پاک کی ضرورت پڑی اصل میں نا. اس میں میرے شیخ صاحب کا بھی بہت زیادہ کردار ہے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں کسی نہ کسی کو ذریعہ بنا کے بھیجتے ہیں. تو الحمدللہ جہاں میں جاب کرتی تھی وہاں ہمارے سب کے الگ الگ ٹیبلز تھے. تو میرے ٹیبل پہ بائبل ہوا کرتی تھی، لیکن شیخ صاحب نے اس بائبل کے ساتھ لا کے ایک دن قرآن پاک بھی رکھ دیا. وہ اردو ٹرانسلیشن میں تھا، تو اس قرآن پاک کو مجھے ضرورت پڑی سی ایس ایس کی اسٹڈی کے لیے کھولنے کی. کچھ آیات چاہیے تھی، کچھ ٹرانسلیشنز چاہیے تھی. تب میں نے قرآن پاک کو کھولنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا. اور میرے سر حمزہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر دے جو میں نے اسلام قبول کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے سارے مذاہب کو تقریباً سارے مذہب کی کتابوں کو، مذہب کے بارے میں ڈیٹیل کو جاننے کی کوشش کی ہے، پڑھنے کی کوشش کی ہے. لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسلام جو ہے اس سے بیسٹ کچھ بھی نہیں ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے. اور وہاں میں بیٹھی جب یہ لیکچر کلاس میں سن رہی تھی تو میں سوچی تھی ہاں مسلمانوں کو عادت ہوتی ہے بڑا چڑھا کے بولنے کی، اپنے مذہب کو زیادہ اچھا یہ ایکسپلین کرتے ہیں اور باقیوں کو اسی طرح ڈیگریڈ کرتے ہیں. لیکن آپ محبش یقین کریں اسلام کی، جب میں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا تو اسلام کی ہر ایک چیز جو تھی نا وہ میرے لیے موٹیویشن تھی. اس کے پیچھے لاجک تھا، اس کے پیچھے ایک پورا مقصد تھا. بے مقصد کوئی بھی نہیں تھی اسلام میں، چاہے وہ سننا ہے، چاہے وہ قرآن کی آیت ہیں، چاہے وہ احادیث ہیں. ہر ایک چیز کے پیچھے لاجک تھا. یہ چیزیں مجھے مجبور کرتی تھی کہ یعنی یہ واقعی یہ مکمل بات جو مجھے مل رہی ہے نا وہ یہاں پہ. میرے بھائی جو ابھی بھی کرسچن ہیں طاہر، وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ قرآن اتنی خوبصورتی سے لکھا گیا ہے، اتنی خوبصورتی سے کہ جب اس کی ٹرانسلیشن سننے لگو تو دل چاہتا ہے کہ میں اور سنوں. اور یہ واقعی حقیقت تھی. جب قرآن پاک کو سنو تو دل چاہتا تھا کہ اور سنوں. بس پھر دیکھیں ایک وقت آتا ہے کہ آپ اپنے اندر اس انرجی کو، اس پاور کو کنٹرول نہیں کر پاتے، بلکہ وہ آپ کے اندر سے باہر نکل کے ہی رہتی ہے. میرے اندر بھی ایک انرجی، ایک پاور ایسی بن چکی ہوئی تھی جو اس بات کو ایکسیپٹ کر چکی تھی کہ اللہ ہی ایک ہیں. یعنی مجھے اس بات کو ایکسیپٹ کرنے میں اب کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا. مجھے یہ تھا کہ اب جو بھی ہو جائے مجھے اس حقیقت کو قبول کرنا ہے. ایک رات میں نے وارث ماموں کو کال کی کہ وارث ماموں مجھے نا آپ سے ضروری باتیں ہیں. 1-1:30 بجے کا یا 2:30 بجے کا میرا خیال ٹائم تھا. تو وارث ماموں نے کال کٹ کی اور کہا کہ بیٹا یہ آپ مجھے میسیج پہ بتا دیں، اس ٹائم میں کال پک نہیں کر پاؤں گا. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں مجھے کوئی ضروری بات کرنی ہے. ان کے منہ کے الفاظ تھے کہ جان کوئی جینے مرنے کی بات ہے جو آپ اس ٹائم اتنی مجھے انسسٹ کر رہی ہیں کال اٹھانے کے لیے. تو میں نے آگے سے رپلائی کیا جی. انہوں نے مجھے کال کی کہ بیٹا سب خیریت ہے، گھر میں سب ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ وارث ماموں میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی، مجھے کلمہ پڑھا دیں. اور میں زار و قطار رو رہی تھی. تو وارث ماموں کی خاموشی جو تھی وہ مجھے بھی سمجھ آ رہا تھا کہ اس وقت ان کی بھی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، کیونکہ وارث ماموں کے راستے میں آنے والی جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی خاندان میں تبلیغ کے حوالے سے وہ میں تھی. تو وارث ماموں کی کال پہ کچھ دیر خاموشی ٹھہری اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ سوچ لیں، کچھ دن آپ کو سوچنا چاہیے اس پہ مزید، میرا خیال ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں میں نے سوچ سمجھ کے آپ کو کال کیا ہے، آپ مجھے بس اب کلمہ پڑھائیں
اور الحمدللہ اس رات وارث ماموں نے جب مجھے کلمہ پڑھایا تو، اور مہوش آپ یقین جانیں، یہ مجھے پتہ ہے میرا یہ بیان نہ صرف مسلم بلکہ کرسچن بھی سننے والے ہیں. ہوں میں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے جو کال تھی نا، اس ٹائم پہ وارث ماموں کو کہا کہ میں 5 منٹ بعد آپ کو کال کرتی ہوں. وارث ماموں کلمہ پڑھانا تھا جب انہوں نے، میں نے کہا میں آپ کو 5 منٹ بعد کال کروں گی. یہ تمام کرسچن بہن بھائی بھی جب سنیں گے تو یہ میں ان کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے خدا کو چھوڑ دیا. میں نے اس 5 منٹ کی جو بریک لی کال کی، اس پہ میں نے باہر صحن میں بیٹھی تھی چارپائی پہ، اور ہاتھ جوڑ کے، ہاتھ باندھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ خداوند اگر میں کسی غلط راستے پہ جا رہی ہوں تو مجھے بچا لیں، اور اگر میں صحیح راستے پہ جا رہی ہوں تو پھر مجھے مزید ہمت دیں. اور دیکھیں اگر میں کسی غلط راستے پہ جا رہی ہوتی، ایک مثال ہے، یعنی کرسچن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خدا کو چھوڑ دیا، تو اس خدا کو تو میں اس لمحے بھی پکار رہی تھی نا کہ اگر میں کسی غلط راستے پہ جا رہی ہوں تو مجھے روک لیں، مجھے بچا لیں. لیکن چونکہ وہ خدا خود جانتا تھا کہ میں ٹھیک راستے پہ جا رہی ہوں، جو واحد خدا ہے آسمان اور زمین کا جو مالک ہے، وہ یہ جانتا تھا کہ میں ٹھیک راستے پہ جا رہی ہوں. زاروں قطار میں رو کے دعا کرتی رہی 5 منٹ تک مسلسل. پھر میں نے اٹھی، جیسا وضو مجھے آتا تھا ویسا میں نے وضو کیا، دوبارہ وارث ماموں کو کال کی اور ان سے کہا کہ مجھے اب کلمہ پڑھا دیں. الحمدللہ میں نے اس ٹائم کلمہ پڑھا، اور پوری رات میں سو نہیں سکی، پوری رات میں روتی رہی. اب وہ ظاہر ہے فیملی سے جدا ہونے کا ڈر بھی تھا، جب لوگوں کو پتہ چلے گا، لوگوں سے ملنے والے تانوں کا ڈر بھی تھا، ایک دل میں عجیب سی ایک کیفیت تھی، خوشی کا اظہار بھی تھا ان آنسوؤں میں. اور ہم میرے اور وارث ماموں کے درمیان میں ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ ایک تو میں یہ نہیں کسی کو بتاؤں گی کہ مجھے کلمہ کس نے پڑھایا، اور دوسرا CSS کمپلیٹ ہونے تک میں خاموش رہوں گی. لیکن میری ماما جو ہیں انہیں میرے اوپر کافی حد تک شک ہو گیا، کیونکہ جب اذان ہوتی تو میں اکثر دوپٹہ لے لیتی، میں پانی بیٹھ کے پیتی تھی، یعنی جو چیزیں مجھے نہیں پتہ چلنا شروع ہوئی، میں نے اسٹیپس کرنا شروع کیے. اکثر روم میں جا کے میں دروازہ بند کر کے ان سے کہتی میں ذرا دعا کرنے جا رہی ہوں، بائبل پڑھنے جا رہی ہوں. تو ایک دفعہ میں روم لاک کرنا بھول گئی تھی، اور میں نے چپکے سے جائے نماز بھی رکھا ہوا تھا اپنے دراز میں نے روم لاک کرنا بھول گئی، اور ماما روم میں آ گئی اور انہوں نے دیکھا کہ میں جائے نماز پہ بیٹھی ہوں اور رو رہی تھی. تو بہرحال وہ اس ٹائم چپ رہی، خاموش رہی. پھر اس کے بعد انہوں نے بھائیوں سے بات کی کہ مجھے لگتا ہے کہ چندہ نے اسلام قبول کر لیا ہوا ہے، لیکن ہمیں نہیں بتایا، اس کی جاب ہے نا وہ چھڑوا دینی چاہیے، اس کو جاب پہ نہیں بھیجنا چاہیے. فیملی نے میرا جاب وغیرہ، میری اسٹڈی وغیرہ اس ٹائم پہ سوچا کہ بس اب ختم کرو سب کچھ، کیونکہ انہیں پکا یقین ہو چکا تھا تقریباً. لیکن میرے منہ سے چونکہ وہ سننا چاہتے تھے، ابھی میرے منہ سے انہوں نے سنا نہیں تھا، تو انہوں نے پھر اس حوالے سے وارث ماموں کی ہیلپ لی. انہیں وارث ماموں کو بلوایا اور کہا کہ آپ چاند سے پوچھیں کہ چاند نے اسلام قبول کر لیا یا نہیں کیا ابھی. تو وارث ماموں آئے، ہماری فیملی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے وارث ماموں نے مجھے کہا کہ چاند آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے یا نہیں کیا ابھی تک، یا آپ کی فیملی کو جو ڈاؤٹ ہے کہ آپ نے شاید کوئی نکاح کر لیا ہوا ہے، اس حوالے سے آپ تھوڑا انہیں بتائیں گے. پاپا نے یہ کہا تھا کہ ہم نا چاند کی شادی کر دیں گے، تو یہ جس سے شادی کرنا چاہتی ہے یہ ہمیں بتا سکتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا، یہ کرسچینٹی میں جس کو بھی پسند کرے گی ہم شادی کرنے کے لیے ایگری ہیں. تو میں خاموش تھی ان کے سارے سوالوں پہ. ماما بھی بول رہی تھی، پاپا بھی، بھائی بھی دونوں بیٹھے تھے، وارث ماموں بھی کہ آپ بتائیں حقیقت کیا ہے بیٹی، جو سچ ہے آپ بتائیں. میرا اور ماموں کا پلان یہ تھا کہ ہم نہیں بتائیں گے، لیکن اللہ ہی کی طرف سے پلان تھا، اللہ ہی کی طرف سے یعنی میرے اندر ایسی پاور آئی کہ میں نے پوری فیملی میں بیٹھے ہوئے شام کے وقت یہ کہا کہ میں ایک مسلمان مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. وہ کوئی بھی مسلمان مرد ہو، میں مسلمان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، کہ آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں؟ چونکہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ میری مرضی جاننا چاہتے ہیں، تو میری مرضی یہ ہے کہ کسی مسلمان گھرانے میں میری شادی ہو. تو وارث ماموں کو پاپا نے اشارہ کیا کہ اسلام قبول کرنے کا پوچھے، تو وارث ماموں نے کہا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ تو میں نے اسی ٹائم کہا کہ ہاں جی الحمدللہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہوا ہے. اور مہوش اب یقین جانے شام کا وہ وقت تھا، گھر میں ایسی خاموشی چھائی کہ جیسے کسی کا شیشے کا محل ٹوٹ گیا ہو. کیونکہ میرے پاپا کو، میری ماما کو، بھائیوں کو انتظار تھا کہ کب ہماری بیٹی CSS کرے گی اور CSP آفیسر بنے گی. انہیں یعنی یہ پتا تھا کہ پورے لکھوں ڈیر گاؤں ہے جہاں پہ میں نے اسلام قبول کیا، جہاں میری رہائش ہے اور بھی میری فیملی وہاں رہتی ہے. آپ یقین کریں پورے لکھوں ڈیر میں
ہر چرچ میں یہ بات تھی کہ چاند جیسا کوئی پریچ نہیں کرتا، چاند جیسی بچی ہونی چاہیے بچوں کو تربیت کے حوالے سے. سب کا یہ کہنا تھا کہ چاند ہونا چاہیے، ہمارے بچے کو چاند جیسا ہونا چاہیے. تو ماما پاپا کے لیے ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا پراؤڈ تھا، اور انہیں ایسا لگا کہ جیسے ان کا شیشے کا محل کسی نے ایک پل میں توڑ کے رکھ دیا ہو جو انہوں نے برسوں بنایا تھا. لیکن میں ان کو اس وقت کیسے سمجھاتی کہ جب میری نا ایک مذہب میں جو میں نے محنت کی تھی نا وہاں اس کی پرموشن ہو کے اس کی کامیابی مجھے ملی کہ مجھے دوسرے اچھے اس سے بہتر مذہب میں پرموٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ بات میں ان کو کیسے سمجھاتی، کیونکہ جو میں نے پڑھا، جو میں نے دین میں دیکھا، جو میں نے دین میں خود سیکھا، ان کو وہ ڈیٹیل میں کیسے ایک لمحے میں سمجھا دیتی کہ یہ سچ ہے. اس ٹائم تو وہ میرا لیکچر سننا تو دور، وہ میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کر رہے تھے. اور جب شام کے ٹائم میں نے یہ اناؤنس اپنے فیملی میں یہ اناؤنس کیا، آپ یقین کریں جب اسلام قبول کرتے ہیں نیو مسلم تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یا تو ادارے میں آ کے اپنی فیملی کو بعد میں کال کرتے ہیں، یا ادارے والوں سے کہتے ہیں کہ ہماری فیملیز کو کال کر دیں، یا بچیاں جہاں ان کو سپورٹ ملتی ہے وہاں جانے کے بعد میں اپنی فیملیز کو بتاتے ہیں، سامنے نہیں بتاتے. لیکن میرا خیال ہے کہ میں وہ واحد بچی تھی جس نے اپنی فیملی کے سامنے، اپنے بابا کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اور یہ اللہ ہی کا پلان تھا. یہ میں نے 24 میں یہ اناؤنس کیا تھا. ہاں جی. اور 24 میں نے جب فیملی کو یہ اناؤنس کیا تو ایک خاموشی چھا گئی. بھائی اٹھے اور میرے پاؤں میں آ کے بیٹھ گیا، میرا چھوٹا بھائی، اور زاروں پکار رو کے اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، تم ابھی اس بات کا اقرار کرو کہ تم نے خداوند کو نہیں چھوڑا، تم کہہ دو کہ میں مسلمان نہیں ہوں. وارث ماموں بھی خاموش تھے. وارث ماموں آج بھی کہتے ہیں کہ مجھے اس ٹائم پہ اتنا جھٹکا لگا کہ اب آگے کی سچویشن کیسے ہم ہینڈل کریں گے. ظاہر ہے مار کٹائی ہو سکتی تھی، ظاہر ہے فیملی کی طرف سے ایک اسٹرکٹ ایکشن آ سکتا تھا. تو وارث ماموں کہتے ہیں کہ میں خود حیران تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، یعنی مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کروں گا. ماوش میرے پاپا زارو قطار رو رہے تھے اس ٹائم، ماما زارو قطار رو رہی تھی، یعنی وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے تک آگے تھے کہ اس بات کو دوبارہ اپنی زبان پہ نہیں لانا. اور وارث ماموں نے مجھے اشارہ کیا کہ چاند آپ اٹھیں اور آپ اندر چلی جائیں. اور بعد میں انہوں نے فیملی سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ایک دن کے لیے آپ میری ریکویسٹ پہ چاند کو میرے ساتھ جانے دیں، اور میں اسے تسلی سے پوچھتا ہوں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے یا بھی کرنا ہے. یہ بہانہ لگا کے انہوں نے میری فیملی سے فی الوقت جو ہے نا وہ نکالا. اور پاپا نے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں بھیجنا. تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ نہیں جانے دیں، کیونکہ چھوٹے بھائی کو اس بات کا احساس تھا کہ شاید اگر آج رات میں گھر پہ رکی تو اللہ ہی کو پتا ہے کہ کیا ہونا تھا اور کیا نہیں ہونا تھا. تو وارث ماموں خیر مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے. اور ان کے گھر آنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گی، کیونکہ اگر میں واپس گئی تو میرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو باقی نیو مسلمس کے ساتھ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جبرن اسلام قبول کروا کے ہماری بچیوں کو واپس نہیں کیا جاتا. تو میں آپ کے اس انٹرویو کے تھرو یہ بتا دوں کہ میں وہ بچی تھی جس کو 2 ہفتے میں وارث ماموں کے گھر تقریباً رہی، اور اس کے بعد میری ماما کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی. یعنی ان کی طبیعت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ مجھے دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کو وہ بچی کو بلوانا ہوگا تاکہ ہم ان کی سچویشن کو کنٹرول کر سکیں. تو اس انٹرویو کے تھرو میں بتاؤں گی کہ میں وہ بچی تھی جس کو واپس کیا گیا تھا میرے ماں باپ کو، اور ان سے کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے اگر یہ اسلام میں نہیں رہنا چاہتی تو آپ انہیں یعنی کرسچن کر سکتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے کہ وہ کس مذہب میں رہنا چاہتی ہے. اور جب میں اپنے گھر میں رہی ماوش، اور گھر میں نے نماز پڑھنا شروع کی، گھر میں وضو وغیرہ کرتی، اپنا میرے ہونٹوں پہ میں اپنے فیملی میں آپ یقین کریں 1.5 سے 3 ماہ اپنی فیملی کے ساتھ رہی. اس دوران میں انہوں نے مجھے ایموشنلی بھی اور اپنے یعنی کہہ لیں کہ میرے ساتھ ڈبل محبت کا تقاضا بھی دکھایا کہ ہم اس کو شاید زیادہ محبت کریں گے تو یہ اپنے مذہب میں واپس آ جائے گی. مجھے زیادہ سے زیادہ اٹینشن بھی دی گئی، اور مجھے ایموشنلی بھی ہر لحاظ سے مجھے اپنے مذہب میں واپس لانے کے لیے مجبور کیا. آپ یقین کریں وہ 1.5 سے 3 ماہ کا جو گیپ تھا وہ میرے لیے بیان سے باہر ہے کہ میں نے وہ کس طرح گزارا. آپ یقین کریں صبح ہوتی تھی جب میں بستر پہ آنکھ کھولتی تو میں کہتی تھی بس آج کا دن اور انتظار کر لو، پھر وارث ماموں مجھے یہاں سے لے جائیں گے.
رات ہوتی تو رات کو سونے سے پہلے یہ کہتی بس آج کی رات سونا ہے، پھر وارث ماموں صبح مجھے لے جائیں گے. صبح ہوتی تو کہتی رات کو وارث ماموں مجھے یہاں سے لے جائیں گے. کیونکہ میرے سامنے جو چیزیں ہو رہی تھی وہ انہیں برداشت کرنا میری برداشت میں بھی نہیں تھا. مطلب میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب میں ان سب کو اتنی تکلیف میں بھی دیکھوں. بچیاں اسلام قبول کرنے کے بعد آ جاتی ہیں، پھر پیچھے گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا انہیں اس چیز کا پتہ ہوتا ہے اور کبھی پتہ نہیں ہوتا، تو صبر آ جاتا ہے. لیکن جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے پاپا سوسائڈ کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تب یہ روکوں گا جب تم اب کہو گی کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں واپس اپنے مذہب میں آتی ہوں. جب آپ کی ماما اپنے اوپر پیٹرول ڈالتی ہیں، کچن میں اپنے آپ کو بند کر لیتی ہیں اور خود کو آگ لگانے کے لیے ماچس ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور یہ کہتی ہیں کہ یہ کہو کہ میں واپس آ جاؤں گی تو میں دروازہ کھولوں گی. اور پھر میرے بڑے بھائی اور میرے درمیان ایسا ریلیشن تھا کہ ہم دونوں آپ کے لیے یعنی دو لڑکا لڑکی کی جو دوستی ہوتی ہے نا اچھی دوستوں والی، ہم دونوں میں بہن بھائیوں کا رشتہ کم تھا اور دو دوستوں والا رشتہ زیادہ تھا. تو وہ بھائی میرا دونوں ہاتھ پکڑ کے تو مجھے کہتا تھا کہ ایسا کیا ہو گیا، یعنی کسی نے بلیک میل کیا یا کوئی پسند آ گیا تو مجھے بتاؤ، ہم اس لڑکے سے بات کر لیں گے لیکن تمہارا جانا ہم سب کو توڑ دے گا. اور چھوٹا بھائی اس کی تو عادت ہی بن گئی تھی، وہ جب ڈیوٹی سے واپس آتا تو آتے ہی میرے پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاتا کہ کیا سوچا تم نے 3 ماہ کے پیریڈ میں. اور میں خاموش پتھر کی طرح بیٹھی رہتی تھی. وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ بات تو کرو نا، ہمیں بتاؤ تمہیں کسی نے زبردستی اسلام قبول کروایا ہے؟ کیا تمہیں کسی نے CSS کا لالچ دے دیا ہے؟ کیا تمہارے اوپر کوئی جادو ہو گیا ہے؟ اور میں خاموش تھی کہ اللہ میں انہیں کیا جواب دوں، انہیں کیسے بتاؤں کہ حقیقت کے بارے میں جس کو میں جان چکی ہوں. میں نے یہ کہتی کہ میں نے اس حقیقت کو پڑھ لیا بھائی. 1 سے 2 دفعہ میں نے اپنے بھائیوں سے شاید ان 3 ماہ میں صرف 2 یا 3 دفعہ باتیں کی اور انہیں یہ کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ چل گیا کہ نہ اس رب کو کوئی پیدا کرنے والا ہے اور نہ اس رب نے کوئی کسی کو پیدا کیا ہے. اور بھائی جیزس کرائسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس پیغام لے کے آئے، وہ ہمارے خدا نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم اس بات کو مانتے ہیں لیکن کم از کم تم ہم سب کو اس طرح چھوڑ کے تو نہ جاؤ. جب میں نے وارث ماموں کو میرا خیال 1.5 ماہ جب گزر گیا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. گھر میں مہوش ہر دن 15 سے 20 لوگ چرچ کے آتے اور میرے سامنے بیٹھ کے میری ماما سے افسوس کرتے کہ ہمارے لیے تو یہ مر گئی ہوئی ہے. اس طرح وہ باتیں کرتے اور میں سامنے بیٹھی ہوتی کہ اس سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بری بیٹی اللہ کسی کو نہ دے، خدا کسی کو ایسی بیٹی نہ دے، اور بد دعائیں مانگنی. اور میرے سامنے بیٹھ کے ماما سے کہنا کہ ہم تو افسوس کرنے آئے ہیں کہ آپ کی ایک بیٹی فوت ہو گئی ہے اور ہم اس کا افسوس کرنے آئے ہیں. اور میں بالکل سامنے بیٹھی ہوتی تھی اور میں بس یہ کہتی تھی اللہ مجھے صبر دے دے، اللہ مجھے صبر دے دے. گالیاں گلوچ میں نے یہ سب برداشت کیا. اب یقین کرے اللہ تعالیٰ اس بات کے گواہ ہے کہ جب 1.5 ماہ تک میری فیملی نے مجھے ایموشنلی اور پیار سے ٹرائی کر کے دیکھ لیا کہ کوئی حل نہیں ملا، تو پھر ایک سختی کا وقت بھی آیا اور مجھے 1.5 ماہ گزرنے کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب میں انہی کے درمیان رہوں گی اور ان کے درمیان رہ کے اپنے آپ کو مضبوط مسلمان ثابت کروں گی، کیونکہ جو میں اب تک برداشت کر چکی ہوں اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. میرے پاپا جب سوسائڈ کر رہے تھے تو روم میں گئی، انہوں نے پنکھے کے ساتھ خود کو باندھ کے تو اس طرح سوسائڈ کرنے کی کوشش کی. ساری فیملی بھاگی، میں بھی پیچھے گئی. اور جب میں ان کو یعنی بھائیوں نے اتار لیا، پکڑ لیا، تو میں باہر برآمدے میں آ کے بیٹھ کے کہتی کہ اللہ اگر میں حق پہ ہوں نا تو میری فیملی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اور میرا دل کہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں. اسی طرح جب ماما نے یہ سب کر رہی تھی تو میں اپنے آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ میرے جس اللہ کو ایک مانا نا وہ اللہ یقیناً ان سب کو بچا لیں گے. وہ اپنے نبیوں پیغمبروں کو اگر آگ سے نکال سکتے ہیں نا تو وہ میری خاطر، میری عزت کی خاطر میری فیملی کو بھی بچا کے رکھیں گے. کیونکہ میں اپنی فیملی کی سوسائڈ کا، اپنی فیملی کی تکلیف کا مرکز نہیں بننا چاہتی تھی، میں یہ وجہ نہیں بننا چاہتی تھی. تو اللہ میری عزت، میرا ایمان اور میری فیملی اب آپ کے سپرد ہے. اللہ آپ نے ہمت دینی ہے مجھے. 1.5 ماہ کے بعد میں اس بات کے لیے میں نے وارث ماموں کو خط لکھ کے بھیجا کیونکہ رابطہ ہمارا تھا نہیں، فون وغیرہ مجھے دیا نہیں جاتا تھا گھر میں. تو 1.5 ماہ کے بعد میں نے وارث ماموں کو ایک خط میں لکھا کہ
وارث ماموں میں نا اب آپ کے پاس نہیں آنا چاہتی، میں اب اس فیملی میں ہی رہنا چاہتی ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو لے جاتے ہیں اور پھر ان کو ان کے ماں باپ سے نہیں ملنے دیا جاتا. تو میں تو اپنی فیملی میں رہنے کے لیے ایگری ہو گئی تھی. تو میرے پاپا نے ایک دن وارث ماموں کو کال کی کہ اس کو یہاں سے لے جاؤ، کیونکہ اس کی وجہ سے باقی بچے بھی اسی لائن پہ آ رہے ہیں. کیونکہ سب سے چھوٹا بھائی جو تھا وہ اس ٹائم تقریباً 8 سال کا تھا، تو وہ جب مجھے دیکھتا وضو کرتے جائے نماز پہ نماز پڑھتے تو وہ بھی اس طرح کرنا شروع ہو گیا. طاہر بھائی جو ان کی بیٹی تھی کرسٹینا، تو وہ بھی اس طرح وہ کہتی کہ مجھے ممی کہتی تھی، تو کہتی کہ ممی نماز پڑھی ہے، میں بھی نماز پڑھنے جا رہی ہوں. تو پاپا کو یہ فیل ہوا کہ ایک کو بچانے کے چکر میں باقیوں کو گوا نہ بیٹھوں اپنے ہاتھوں سے. تو پھر انہوں نے جو ہے مجھے وارث ماموں کے سپرد کیا. اور اس ٹائم میں رو رو کے ان سے یہ کہتی کہ پاپا مجھے نہ بھیجیں، میں یہی رہنا چاہتی ہوں. لیکن انہوں نے وارث ماموں کو سختی سے کال کی کہ اگر تم 15 سے 20 منٹ کے درمیان میں آ جاؤ تو اس کو لے جاؤ، ورنہ میں اس کو غصے میں، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کو ختم کر دوں گا بالکل. اور جب وارث ماموں مجھے لینے آئے تو پاپا اور طاہر بھائی اور ماما گھر میں تھے. تو باقی بہن بھائی اکیڈمی تھے، شام کا ٹائم تھا، اور وارث ماموں مجھے فوراً سے ایک میٹنگ تھی ان کی، وہ میٹنگ کینسل کر کے مجھے لینے آئے. اور انہوں نے کہا کہ بیٹی آپ فیملی سے مل لیں، آپ کچھ لینا چاہتی ہیں اپنا سامان وغیرہ تو آپ لے سکتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ وارث ماموں اس گھر میں جو میرا تھا وہ تو مجھے دیا نہیں گیا، یعنی بیٹیوں نے کہا وہ تک تو لے لیا گیا، تو اب مجھے مزید اس گھر سے کچھ بھی نہیں چاہیے. بس میں اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اگر یہ لوگ مجھے رکھنا چاہیں. تو پاپا نے اس بات کے لیے سختی سے کہا کہ نہیں، بالکل بالکل بھی ہم اس کو نہیں رکھنا چاہتے، آپ اس کو یہاں سے لے جائیں. وارث ماموں نے کہا کہ اچھا ہم اٹھیے سارے اپنی اپنی جگہ سے. وارث ماموں نے کہا کہ بیٹی آپ اپنی فیملی سے مل لیں. تو پاپا پہلے ہی روم سے باہر چلے گئے کہ میں آج کے بعد اس کی شکل کبھی بھی نہیں دیکھوں گا، اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھوں گا. اور طاہر بھائی سب سے پہلے، ماما بھی کچن میں چلے گئیں کیونکہ ان کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھے جاتے ہوئے اس طرح دیکھیں. اور ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے گھر سے بالکل کوئی، یعنی کہہ لیں کہ چھپ چھپا کے آئی، بھاگ کے آئی. لوگوں کے اوپر یہ بھی بڑا ایک الزام لگ جاتا ہے بعد میں کہ جی چپ کر کے چلی گئی ہیں، بھاگ گئی ہیں. لیکن اس بات کے میرے اللہ ہی گواہ ہیں کہ میرے بابا نے خود کال کی وارث ماموں کو، انہوں نے کہا کہ یہاں سے اس کو لے جائیں. میری ماما کچن میں گئیں، میں طاہر بھائی سے ملنے لگی. تو کرسچنز میں ہمارے میں نا شادیاں جب ہوتی تھی تو ایک رسم تھی کہ بھائی اپنے کندھوں پہ جیسے بیبی کو ہم اٹھاتے ہیں ایسے اپنے گود میں اٹھا کے تو بہنوں کو ان کی کار تک، ان کی ڈولی تک لے کے جاتے تھے. ہمارے خاندان میں بھی یہ رسم تھی. تو طاہر بھائی کہتے ہیں کہ جب میں ان کو لاسٹ ٹائم ملنے لگی تو وہ کہتے ہیں کہ چاند اس طرح تو نہیں سوچا تھا کہ اس طرح بھیجیں گے، یعنی منہ پھیر کے ہم ادھر منہ کریں گے اور تمہیں کوئی لے کے اس طرح ہم سے لے کے جائے گا. میں نے تو اپنی گود میں اٹھا کے چھوڑ کے آنا تھا. اور بس اس نے ہلکا سا ہاتھ رکھا سر پہ اور مجھے کہا اپنا خیال رکھنا. اسی طرح ماما کے پاس میں کچن میں گئی تو ماما نے کہا میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں یہ سب برداشت کر سکوں، بس یہ کہوں گی کہ تم ہمارے ساتھ رہتی تو میں زیادہ سکون ملتا، لیکن اب جو تمہارے بابا نے ڈیسائیڈ کیا وہی ہوگا. پھر میں پاپا کی طرف پلٹی کہ شاید آخری دفعہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیں یا مجھے پیار دے دیں، لیکن انہوں نے منہ ادھر ہی دوسری طرف منہ رکھا اور مجھے کہا، مجھے ان کے الفاظ اب بھی یاد آتے ہیں مہوش، اور ان کے الفاظ اکثر مجھے رلاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بس اب چلی جاؤ اس گھر سے، اور دوبارہ اس گھر میں تب آنا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، یعنی میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے جب بند ہو جائیں تو اس گھر میں تم آنا، اس سے پہلے کبھی اس گھر میں نہ آنا، کیونکہ میں تمہیں اس گھر میں آنے نہیں دوں گا. آج سے تم ہمارے لیے مر گئے اور ہم تمہارے لیے مر گئے. بس ان کے یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی کہ وارث ماموں نے کہا کہ بیٹی چلیں. بس دیکھیں، جینا مرنا تک ختم کر دیا جاتا ہے، انسانیت کا بھی تو ایک رشتہ ہوتا ہے نا. مطلب میں تو اسلام قبول کیا تھا، چلیں کیا کرسچن فیملیز دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے؟ ان کے فرینڈز میں، ان کے جاب میں، ان کے نیبرہڈ میں کیا مسلمان نہیں آتے؟ اگر ان کے اپنے بچوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا تو یہ ان کے ساتھ جینا مرنا تک ختم کر دیتے ہیں. اور آپ یقین کریں، آج 4 سال ہو گئے ہوں گے تقریباً میرے اسلام قبول کے.
میرے بابا نے کبھی نہ میری کال کو رسپانس دیا اور نہ مجھے اپنے گھر آنے دیا. وہ اپنی اس بات پہ اسٹل قائم رہے کہ ہم نے جینا مرنا ختم کر دیا ہے. اور آپ اس کا اور کسی سزا سے گھر پہ کسی اور سے بھی کانٹیکٹ نہیں ہو سکا اس کے بعد؟ نہیں، دوبارہ کسی سے نہیں. ماما سے کبھی ایک دو دفعہ بات ہوئی ہے اور ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی جب میری بیٹی حورین زہرا پیدا ہوئی تو ہاسپٹل میں وہ وارث ماموں کے ساتھ آئی تھی صرف 5 سے 10 منٹ کے لیے, اور اس ٹائم ماما سے ملاقات ہوئی. یقیناً جو ہے نا یہ چندہ بہت ہی زیادہ مطلب افسوسناک بات ہے, لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اس پورے معاملے میں اتنی استقامت اتنا زیادہ, کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ ہم لوگ جیسے مطلب کوئی آپس میں کوئی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, نماز کی اتنی پابندی نہیں کر رہے ہوتے کچھ, تو اس وقت میں ماں باپ کا وہ والا رویہ نہیں ہوتا جو ایک مطلب دیکھا جائے کہ آپ کی فیملی نے پورا ریزسٹ کیا, پوری اپنے طور پہ انہوں نے کوشش کی آپ کو اپنی طرف لانے کی دوبارہ, اور آپ نے اس کے اوپر اتنی استقامت کا جو ثبوت دیا ہے تو وہ مطلب حیرت ہے کہ آپ واقعی کیسے کریں گے. بہت حیرت کی بات ہے. بس یہ اللہ کا کمال ہے مہوش, اللہ کی طرف سے یہ ہمت آتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہی راستے بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی آپ کو صبر دیتے ہیں, ہمت دیتے ہیں ہر چیز کے لیے. اچھا, وارث ماموں نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یعنی مجھے سپورٹ کیا تھا اسلام قبول کروانے کے حوالے سے, ان کی وارث ماموں کے آفس میں میٹنگ تھی اور سب کو دعوت کے طور پہ بھی بلوایا گیا. وہاں پہ وارث ماموں نے یہ اناؤنس کیا کہ جان کی شادی کے حوالے سے سوچیں, کیونکہ اب ظاہر ہے ان کے پیرنٹس کی طرف سے دوبارہ اس بات کے لیے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ جان کو واپس بھیجیں, جب وہ کسی کے نکاح میں ہوں گی تو وہ محفوظ ہوں گی. تو اس معاملے میں شیخ احمد زمان جو ہیں انہوں نے پہل کی, انہوں نے وارث ماموں سے بات کی کہ میں یعنی اپنا پرپوزل آپ کے آگے رکھتا ہوں, ہم اپنے خاندان کی بچیاں لائیں گے نا, اور ہم اس معاملے میں آپ کے حق میں نہیں ہیں. لیکن الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ کے منصوبے ہوتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں, آپ جس کی پسلی سے بنائے گئے ہیں, جس کی پسلی سے لیے گئے ہیں, اسی کی پسلی میں آپ کو واپس جانا ہے. بے شک. تو شیخ صاحب کے بارے میں وارث ماموں نے جب ان کا پرپوزل آیا تو وارث ماموں نے مجھے بتایا کہ احمد بھائی جو ہیں وہ اس طرح ان کا پرپوزل ہے آپ کے لیے. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, بلکہ کیونکہ ان کا ایک بڑا کردار ہے, اس بائبل کے ساتھ جو قرآن پاک رکھنے والا شخص تھا وہ وہی تھا, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی میری زندگی چنا ہو. جب وارث ماموں نے مجھے بتایا کہ بیٹی جب وہ آفس میں آئے تھے نا تو ان کی جو بائک تھی نا, میں اس کو بھی اپنے آفس کی ونڈو سے دیکھ رہا تھا, پھر میں ان کے گیٹ اپ کو بھی میں نے دیکھا, ان کی فیملی کے بارے میں بھی میں نے جانا, تو وہ بہت بہت غریب لوگ ہیں, اور آپ اپنے گھر سے جس طرح کی سہولت سے آئی ہیں کیا آپ مینیج کر لیں گی. تو مجھے ایک چیز پتا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ میرے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں نا, اس کو اللہ تعالیٰ میرے لیے سب سے بڑی آسانی بنائیں گے انشاءاللہ. اور میرا خیال ہے کہ 1 سے 1.5 ماہ کے اندر وارث ماموں نے ہمارا نکاح مسجد میں ہوا, اور باپردہ نکاح ہوا. مردوں کا الگ اہتمام تھا مسجد میں اور عورتوں کا الگ اہتمام تھا, اور سادہ طریقے سے ولیمہ ہوا, اور بہت سادہ شادی ہوئی. تو وارث ماموں نے مجھے ایک بات کی کہ بیٹی یہ جو مسجد میں نکاح ہے نا آپ کا, آپ اس کی برکتیں خود دیکھیں گی. یہ جو سادہ سنت کے مطابق آپ نے شادی کی ہے نا, آپ یہ نہ سوچنا کہ اگر ماما پاپا ہوتے تو وہ ٹھاٹ سے شادی کرتے, بلکہ آپ اس کی برکتیں پوری زندگی ریسیو کریں گی. اور مہوش الحمدللہ اس شام کے وقت میں میرے اللہ اس بات کی گواہ ہیں کہ میں اس سادہ نکاح کی برکتیں آج تک ریسیو کر رہی ہوں اپنے اللہ سے الحمدللہ, کہ مجھے ایک اللہ والا جیون ملا. دولت والا مل جاتا تو شاید وہ سکون نہ ہوتا جو اللہ والے کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کا جو گھر تھا وہ ماشاءاللہ سے کافی ویل آف لوگ تھے, اور پھر یہاں پہ آ کے آپ نے بہت ساری تنگیاں بھی دیکھی ہوں گی, بہت ساری پریشانیاں بھی دیکھی ہوں گی, اور یہ بھی میں مطلب یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اتنے ایک فرق کو بھی برداشت کریں, مطلب کہ زندگی بالکل یکسر جو ہے وہ چینج ہوئی ہو, آپ نے مکمل طور پہ ایک نئی زندگی آبزرو کی ہو. تو اس میں جب آپ کے سسرال والوں نے شروع میں آپ کو اپوز کیا تھا, آپ نہیں راضی ہوئے تھے, تو شادی میں شرکت کی تھی انہوں نے؟ ہاں جی بالکل. وہ ظاہر ہے ان کے 2 شیخ صاحب جو ہیں وہ 2 بھائی ہیں, تو ان کی والدہ کا سپورٹ اینڈ پہ آ کے ان کی والدہ کا سپورٹ ان کے ساتھ تھا کہ ٹھیک ہے بیٹا, اگر کوئی نہیں بھی جائے گا تو تم جا کے نکاح کر لینا. ظاہر ہے انہیں اللہ کا خوف تھا, اللہ والی ہونے کے ناطے انہوں نے اس بات کو فیل کیا کہ یعنی اگر نصیب جڑے ہوئے ہیں تو پھر میں کون ہوتی ہوں. میرے ہسبینڈ کے بارے میں تو میں 4 سالوں میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے اسلام قبول کیا اور جتنی آزمائشیں برداشت کی ان سب کا اجر میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے
ہسبینڈ کے روپ میں دیا. اس زمین پہ مجھے اتنا اجر مل گیا ہے کہ مجھے اب ڈر لگتا ہے کہ شاید جنت میں جاؤں تو اتنا اجر نہ ملے. لیکن باقی آل اراؤنڈ میں یہ کہوں گی کہ جو بچیاں اسلام قبول کرتی ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ اب میرا نکاح ہو گیا تو اب میرے اچھے دن شروع ہو گئے ہیں، بلکہ اپنی کمر کس لیں اس حوالے سے کہ اب آپ کو پہلے آپ کو شاید اپنے ماما اور بابا اور بہن بھائیوں کو آزمائش کے طور پہ قبول کرنا تھا، اب آپ کو ایک پوری دنیا ہے آپ کے سامنے، آپ کی پوری ایک ازدواجی زندگی ہے آپ کے سامنے. اب آپ کی زندگی میں نئے سے نئے چیلنج اور نئے سے نئے لوگ آنے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یعنی یہ میرے سامنے ایک ایسا انسان ہے جس کو میں ایک پوری کتاب لکھ کے نا اس کو بتا دوں کہ اب یہ ہونا ہے. ایسا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو، لیکن میں اس یعنی جب کسی کو ابھی ریسنٹلی جب میں اسلام آباد جیسے گئی ہوں، وہاں ایک بچی تھی، وارث ماما کو جب اسٹیج سے اتارا گیا یہ سارا سین ہو رہا تھا، لوگ یعنی کافی زیادہ وہ غصے میں اینگری بیہیو کر رہے تھے، تو وہ بچی نا دیکھ کے وارث ماموں کو رونے لگ گئی کہ ایسا ہوتا ہے، لوگ ایسے کرتے ہیں. اس نے اسلام قبول کیا ہوا تھا اس بچی نے، مجھے ان کا نام نہیں پتا، اور پتہ بھی ہوتا تو خیر میں ان کا نام لینے سے پرہیز کرتی. انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی اپنی فیملی کو نا نہیں بتایا میں نے اسلام قبول کر لیا، اور بار بار رو رہی چاند آپ بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. تو ان کے گروپ کی جو ان کے ساتھ بچیاں تھیں دوسری، وہ کہتے ہیں چاند آپ بھی ہم نے ان سے کہا ہے کہ نہ رو، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ سر کے ساتھ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ سر بڑے ہیں، سر زیادہ تجربہ کار ہیں تو اس لیے ان کے ساتھ. تو میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا کہ بیٹا ایسا نہیں ہوگا بلکہ اس سے زیادہ ہوگا. آپ اپنے ذہن میں یہ رکھو کہ یہ آزمائش تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ برا ہوگا. اپنے اندر یہ ہمت رکھ کے تو پھر آپ اپنی لائف کو کنٹینیو کرو. یہ اسلام قبول جب لوگ کرتے ہیں تو ان کے چہرے دیکھ کے، ان کی محبت دیکھ کے، پھر ان کا اپنی فیملی کے حوالے سے جو دکھ ہے اس کو دیکھ کے مجھے میرا سارا سینیریو یاد آتا ہے کہ میں نے یہ سارا وقت جو ہے نا یہ فیس کیا ہوا ہے. لیکن یقین جانے مہوش ان سب کے باوجود بھی دل سے خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ کوئی ایمان کی حالت میں آ گیا. اب اس کو تکلیفیں ملیں گی تو اس کے ایمان کی وجہ سے ملیں گی، یعنی لوگ اس کو آزمائیں گے تو اس کا اجر بڑھتا جائے گا، اس کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا رہے گا. دل سے خوشی ہوتی ہے جب کوئی کفر سے نکل کے ایمان کی حالت میں آ جاتا ہے، تو اس کو دیکھ کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً یہ جنت میں ملاقات ہوگی، ان سے دوبارہ جنت میں ملاقات ہوگی. بے شک. اور مطلب یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے چندہ کہ ایک وحدانیت کو تسلیم کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا، اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں اگر کوئی بھی بڑی سی بڑی یا چھوٹی سی چھوٹی کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے اوپر آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ وہ مذہب ہے جو آپ کو مطلب ہر طرح کی آزمائش میں ایک ہوتے ہیں نا کہ آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور ہم یقیناً اجر پا رہے ہیں اس سے. تو اس سے بڑی واقعی کوئی بلیسنگ نہیں ہے، اس سے مطلب خوبصورت چیز کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے سچ میں. ابھی ریسنٹلی شیخ صاحب کو بخار تھا، کافی طبیعت خراب تھی ان کی، تو میں ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں اس پہ بھی ہمیں اجر ملتا ہے، یعنی ہمیں بخار ہے، صرف طبیعت خراب ہے، جسم درد ہے، تو اس پہ بھی ہمارے لیے اجر ہے. بے شک بے شک، بالکل بالکل صحیح بات ہے. چندہ بہت بہت شکریہ. اور آپ کی یہ کہانی جو آپ نے سنائی ہے، یقیناً بہت سارے ایسے جو مسلمان ہیں، میں نان مسلمس کی بات نہیں کروں گی، ان میں بھی بہت سارے لوگ، اللہ کرے کہ ان کو بھی ہدایت ملے آپ کی باتیں سن کے، لیکن بہت سارے مسلمان مجھ سمیت ایسے ہیں جن کو مطلب اپنے گریبان میں جھانکنے کی بڑی مطلب شدت سے ضرورت ہے کہ ہم لوگ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی آزمائشیں دیکھی، آپ نے اتنی پریشانیاں دیکھی، تو آپ کو جو قدر ہوئی ہے نا اس مذہب کی، انفارچونیٹلی ہم لوگ جن کو پلیٹ میں رکھ کے چیز مل گئی، آنکھیں کھولی اور ہم لوگ اسی دین کا حصہ تھے، ہم لوگوں نے وہ قدر محسوس نہیں کی، ہم نے وہ حق اس کا مطلب ادا نہیں کر پا رہے ہم جو آپ لوگ کر رہے ہیں. اور آپ لوگوں کو واقعی خراج تحسین کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا ہے باقاعدہ. آج کل کے دور میں مطلب ہم جو وہ مکہ کے واقعات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جس میں صحابہ کرام نے کیا کیا اذیتیں جھیلی، آج کے دور میں آپ لوگ وہ ہیں جو وہ مشکلات برداشت کر رہے ہیں، وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اور یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں ایک ایسی شخصیت سے بات کر پا رہی ہوں جو اس مرتبے کی اللہ تعالیٰ مطلب اس انٹرویو کے تھرو عبدالوارث صاحب سے جو بات چیت ہوئی ہے، میری زندگی میں بھی تھوڑی بہت اگر تبدیلی آ جائے، اگر میں بھی اپنے آپ کو تھوڑا بہت بدل سکوں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے لوگوں سے اپنی کہانی شیئر کی. جزاک اللہ مہوش، مجھے بھی اچھا لگا آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے. انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور رمضان کی آپ کو آخر میں ایک دفعہ پھر بہت مبارکباد.
جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں داخل کریں، رمضان کے مبارک مہینے کی برکتیں ریسیو کرنے کی توفیق دیں. آمین ثم آمین.